PP61 में तकरीबन 200 के करीब फैमिलीज को हम लोग हाफ रेट पे राशन दे रहे हैं। जो रोजमर्रा जरूरियात की जो चीजें हैं वो हम नो प्रॉफिट नो लॉस पे देते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी वली चीमा फ्रॉम 92 रेजिडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि जनाब आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज कुछ प्रॉपर्टी से हट के जनाब हम एक सोशो पॉलिटिकल पॉडकास्ट करने जा रहे हैं और मेरे साथ जो मेहमान है उन्होंने रिसेंटली इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट किया था PP61 से और खिदमत फाउंडेशन के भी एक्स चेयरमैन रह चुके हुए हैं अपने PP सेक्टर से। तो मेरे साथ मौजूद हैं अनीक भाई। जी अस्सलाम वालेकुम अनीक भाई, कैसे हैं? जी वालेकुम सलाम वलीद भाई, आपका और आपकी टीम का शुक्रिया कि उन्होंने आज मौका दिया। और सेहत तबीयत सब ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। कैसी गुजर रही है जिंदगी? अल्लाह का शुक्र है, ठीक गुजर रही है। वैसे मैंने बताया था अली भाई को कि मेरी सिस्टर जो है वो तकरीबन 1.5 मंथ हो गया है लाहौर में हॉस्पिटलाइज है। जी जी। तो जिसकी वजह से काफी मसरूफियत लाहौर भी मेरी है और बाकी गुजरांवाला में बिजनेस भी है, एजुकेशन सेक्टर से ताल्लुक है जी और उसकी भी मसरूफियत है। दूसरा फार्मिंग का भी एक शौक भी है और उसमें भी इन्वॉल्वमेंट है। आजकल ये ईद आई हुई है तो उसके हवाले से भी थोड़ी सी मसरूफियत थी। अच्छा, लेकिन लाइफ आजकल ऑनलाइन लाइफ स्टॉक का अच्छा ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात। तो 2 भाई हैं। जी जी एक छोटा भाई है उसामा, जी एजुकेशन कंसल्टेंसी का काम करता है, साथ ठीक है। फार्मिंग में हम लोग काम कर रहे हैं लाइफ स्टॉक का, और मैं एजुकेशन सेक्टर से हूँ। सही। पीपल्स कॉलोनी में रहाइश है और इंग्लैंड से मैंने किया था एमएस ऑपरेशन बिजनेस मैनेजमेंट, और भाई जो है उसने टर्की से उसके बाद अमेरिका से आईआर में किया है बीएस ऑनर्स। अच्छा माशाल्लाह, गुड। मुझे बेसिकली नीक भाई आपकी जो जमात है ना, जमात इस्लामी, बेसिकली बहुत पसंद है, लेकिन मैं वोट नहीं देता है। इस इलेक्शन में ना हमारा सब दोस्तों से यही एक रहा कि आप तारीफ करते हैं कि जमात इस्लामी के लोग अच्छे हैं, बिल्कुल जमात ऐसे इस्लामी ही। के लोग ईमानदार हैं, ऐसे ही है, जमात इस्लामी के लोग मुश्किल वक्त में कौम के साथ खड़े होते हैं। बिल्कुल तो ऐसे हम ही। तो यही रिक्वेस्ट करते रहे कौम को कि इस बार आप अपनी वोट की पर्ची जो है उसका एतमाद भी जमात इस्लामी पे करें। बिल्कुल ऐसे ही। जैसे खिदमत खल्क में अल खिदमत फाउंडेशन ने एक अपना नाम बनाया और लोगों की खिदमत की, अगर ऐसे वोट की पर्ची मिलेगी ये बड़ी ताकत है। बिल्कुल ऐसे ही। ये वसाइल सारे के सारे मुल्क के जो हैं वो बेसिकली आपके इन पॉलिटिकल एलीट के पास होते हैं, बिल्कुल और ऐसे इस ही। पॉलिटिकल एलीट को कोई गर्ज नहीं है कि इस मुल्क में आम बंदा कैसे अपना जो डेली रूटीन लाइफ है वो कैसे गुजारता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो हमने तो बड़ी रिक्वेस्ट की थी, जी लेकिन शायद हमारी एफर्ट में और हमारी रिक्वेस्ट में कोई कमी रह गई। बिल्कुल ऐसे ही। कौम ने फिर वही फैसले किए ऐसे जो ही। पिछले 40 साल से कर रहे हैं, ऐसे ही। और हम दुआगो हैं कि बिल्कुल ये हुकूमत डिलीवर करे। ऐसे ही। लेकिन जो पुरानी कारकर्दगी है वो बिल्कुल। ये बताती है कि सुहाने ख्वाब दिखाने के अच्छा शायद कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, तो आपको मेरे ख्याल से अवाम से ज्यादा आपको किसी और जगह पे जाना चाहिए, उनको राजी करना चाहिए, अगर पावर गेम है। अगर उन दरों पे जाना होता तो जमात 75 साल में कभी भी जा सकती थी, लेकिन जमात बिल्कुल ने एक ऐसे। असूली फैसला किया हुआ है कि हमने लोगों की ज़हन साजी करनी है, रायमा हमवार करनी है, ताकि बिल्कुल ऐसे। एक मजबूत और मजबूत इनकलाब की तरफ हम जाएं, ऐसे ही। जिसमें ये ना हो कि 3 साल बाद हुकूमत बदल दी जाए। ऐसे ही है। आपके सामने है 2013 में एक पार्टी जिसे हुकूमत मिली, बिल्कुल ऐसे ही। उसके हामियान और वो उस खास अदारे की दिलदादा थी, बिल्कुल ऐसे। लेकिन जब उनसे हुकूमत ली गई उन्होंने उस अदारे को गालियां देनी शुरू कर दी, ऐसे ही। और जिन्हें हुकूमत मिली उन्होंने तारीफें शुरू कर दी। ऐसे ही। और फिर क्या हुआ, फिर हमने देखा कि वही लोग दोबारा आ गए और बिल्कुल जिनसे हुकूमत ली गई उन्होंने फिर तनकीद शुरू कर दी। बिल्कुल ऐसे ही है। हम ये समझते हैं ये अदारे भी हमारे हैं, ये मुल्क भी हमारा है, हमें लोगों को फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मौका भी देना चाहिए कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों, लोग अपने नुमाइंदों को मुंतखब करें और नुमाइंदे फैसला करें कि हमने इस मुल्क को किस राह पे चलाना है। बिल्कुल ऐसे ही। अगर हम ऐसे चलाने की कोशिश करेंगे तो 3 साल बाद हमें लगेगा हमारे उस अदारे को कि हम जिनको लेके आए हैं ऐसे ही। उन्होंने अपने साथ से हमारी क्रेडिबिलिटी खराब की है। ऐसे ही।
اور جب کریڈیبلٹی خراب نظر آتی ہے تو وہ کسی نئے بندے سے سودا شروع کرتے ہیں, ایسے ہی اور یہ سودا بند ہونا چاہیے, ایسے ہی اور لوگوں کو لوگوں کی رائے کا موقع ملنا چاہیے, اور لوگوں کی رائے کو تسلیم کرنا چاہیے. بالکل ایسے. اچھا, جماعت اسلامی کا نا ایک بہت اچھا میں ایک ان کا فریم ورک دیکھتا ہوں کہ اب دیکھیں کہ نیپوٹزم بالکل نہیں ہے. جس طرح سے باقی جماعتوں کے اندر کہ ایک بھٹو فیملی چل رہی ہے, دوسری شریف فیملی چل رہی ہے, تو جماعت اسلامی میں آگے ہم لوگ آف دی ریکارڈ بات کر رہے تھے کہ پہلے قاضی حسین احمد صاحب ہوتے تھے, ان کے بچے نہیں آئے ہیں. منور حسین صاحب تھے, ان کے بچے نہیں آئے ہیں. پھر اس کے بعد سراج الحق صاحب آئے, ان کے بچے نہیں آئے ہیں. اور اب نعیم الحق صاحب ہیں, تو حافظ نعیم الرحمان صاحب, حافظ نعیم الرحمان صاحب سوری, تو وہ آئے ہیں. تو مطلب یہ بڑا اچھا ایک پازیٹیو جیسچر جاتا ہے کہ ٹرو ڈیموکریٹک مینز بھی ہیں. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ دیکھیں جماعت اسلامی کے جتنے امیر ہیں کسی کا کسی سے بلڈ ریلیشن تک نہیں ہے, ڈفرنٹ ایتھنیسٹی کے لوگ ہیں, اچھا, اپنی قابلیت کی بنیاد پہ آگے آئے ہیں. بالکل ایسے ہی. میں تو آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں ولید بھائی, جماعت اسلامی جوائن کریں. آپ دیکھیں کسی پولیٹیکل پارٹی میں آپ کے پاس یہ اپرچونٹی نہیں ہے کہ اگر آپ گراس روٹ لیول پہ کام کریں, آپ ڈلیور کریں, آپ امیر جماعت اسلامی بن سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی. حافظ نعیم صاحب کل کارکن تھے, آج امیر جماعت اسلامی پاکستان ہے. سراج الحق صاحب کارکن تھے, بالکل ایسے ہی. امیر جماعت اسلامی پاکستان بن گئے. قائد صاحب کارکن تھے, گراس روٹ لیول پہ کام کیا, اس کا امیر جماعت اسلامی پاکستان بن گئے. ایسے میاں طفیل محمد صاحب کارکن تھے, سید منور صاحب کارکن تھے, امیر بن گئے. بالکل ایسے ہی. کسی پولیٹیکل پارٹی میں کسی ایون آپ کسی ایم این اے کی سیٹ پہ بھی آپ چاہیں کہ ایک آپ عام اس ایریے کے رہائشی ہیں, آپ ورکر ہیں پی ایم ایل این کے, پی ٹی آئی کے, پی 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 کے, بالکل آپ کام کرتے ہیں, قربانی دیتے ہیں, آپ الیکشن لڑنا چاہیں, آپ کو نہیں الیکشن لڑنے دیتے. بالکل ایسے ہی. آپ کا ریکمینڈیشن ہی نہیں آتی. بالکل. جماعت اسلامی واحد پارٹی ہے کہ جو اوپن کرتی ہے, جس میں فریلی آپ الیکٹ کرتے ہیں اپنے یو سی امیر سے لے کے مرکزی امیر تک. تو یہ تو اپرچونٹی آپ دوستوں کے لیے بھی, میں بلکہ سب دوستوں کو دعوت دیتا ہوں کہ جماعت اسلامی آپ کے پاس واحد آپشن ہے. بالکل. اور ہم ویسے بھی کہتے ہیں کہ ہر مسئلے کا حل صرف جماعت اسلامی. ایسے ہی. اس کے علاوہ چلیں, یہ تو پولیٹیکل ہوگی, مطلب سوشل اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں تو آپ لوگوں کے کافی پروجیکٹ چل رہے ہوتے ہیں. جس طرح کہ ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے الخدمت فاؤنڈیشن کا, تو اس کا تھوڑا سا بتائیں کہ کیا اس میں آپ لوگوں کا فریم ورک کیا ہے, کیا کن سیکٹرز میں آپ لوگ کام کرتے ہیں. اور ولید بھائی, اس طرح سے الخدمت فاؤنڈیشن جو ہے نا جماعت اسلامی کی ویلفیئر آرگنائزیشن ہے. جماعت اسلامی جب پاکستان بنا تھا تو اس وقت پہلا مسئلہ آیا تھا یہاں پہ مہاجرین کے حوالے سے, بالکل کہ ان کے کیمپ بن گئے تھے. بالکل. اور لاہور میں جتنے کیمپس تھے ادھر سب سے زیادہ جو والنٹیئر ورک, لوگوں کی خدمت جماعت اسلامی کے والنٹیئرز نے کی تھی. بالکل ایسے. ہم لوگ کہتے ہیں فرسٹ ڈے سے اس ملک کو, اس دھرتی کو جماعت اسلامی نے اون کی ہے. بالکل ایسے. آپ دیکھیں اس وقت یتیم بچے جو ہیں ان کی کفالت کا آغوش ہومز چل رہے ہیں, 21 کے قریب آغوش ہومز ہیں. ٹھیک ہے. اور اس وقت ہمارے شہر گجرانوالہ میں تقریباً 500 کے قریب یتیم بچوں کی کفالت جماعت اسلامی کر رہی ہے. اچھا, ماشاء اللہ. آپ دیکھیں واٹر فلٹریشن پلانٹ ہے, تھر جیسے علاقے میں واٹر فلٹریشن پلانٹ اور ایک اچھے سٹینڈرڈ کا ہاسپٹل, جس میں آپ ساری وہ فیسلٹیز جو شہروں میں اویلیبل ہیں آپ دے رہے ہیں. بالکل. آپ باقی سیکٹرز دیکھیں, کرونا ریلیف آ جائے آپ کو جماعت اسلامی الخدمت نظر آتی ہے. ملک میں سیلاب آ جائے آپ کو جماعت اسلامی الخدمت نظر آتی ہے. آپ دیکھیں 15 ارب روپے سے زیادہ لوگوں نے الخدمت کو دیا سیلاب زدگان کے لیے. بالکل. الخدمت نے وہ خرچ کیا, پوری قوم کو نظر آیا. لیکن 400 ارب سے زیادہ ایک حکومت خرچ کرتی ہے, وہ قوم پوچھتی ہے کہ کدھر آیا کدھر گیا, کوئی پتہ ہی نہیں. بالکل. نہ کوئی سوال کر سکتا ہے, نہ کوئی اس پہ پوچھ گچھ کر سکتا ہے. بالکل. الخدمت کا اوپن آڈٹ ہوتا ہے, اور آڈٹ رپورٹ آپ لے سکتے ہیں. آپ ایون پوچھ سکتے ہیں کہ میں نے آغوش گجرانوالہ میں یتیم بچوں کے جو سینٹر ہے اس پہ اتنے پیسے دیے فلاں یتیم بچے کے لیے, اس کو ڈلیور ہوئے کہ نہیں. آپ کو کمپلیٹ اس بچے کی رپورٹ ملے گی کہ اس بچے کی کیا ایجوکیشنل پروگریس ہے, کیا اس کا فیملی بیک گراؤنڈ ہے, کدھر اس کی رہائش ہے, اور کس کس وقت میں اس کے بینک اکاؤنٹ میں کتنے کتنے پیسے ٹرانسفر ہوئے. یعنی کہ ٹوٹل کریڈیبلٹی کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ماشاء اللہ, گڈ. اور اس کے علاوہ کچھ شاپس کا بتا رہے تھے کہ جس طرح جیسے میں پی پی 61 سے میرا ہے, میں نے کنٹیسٹ کیا تھا الیکشن, تو پی پی 61 میں تقریباً 200 کے قریب فیملیز کو ہم لوگ ہاف ریٹ پہ راشن دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہمارا پی پی 61 میں ایک فیئر پرائس شاپ ہے جس میں ہم نو پروفٹ نو لاس پہ لوگوں کو
ڈیلی روٹین کا جو روزمرہ ضروریات کی جو چیزیں ہیں وہ ہم نو پروفٹ نو لاس پہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ وسائل محدود ہیں ٹھیک ہے. اور ان محدود وسائل میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. ٹھیک ہے. واٹر فلٹریشن پلانٹ ہمارا اس حلقے میں چل رہا ہے. اس کے علاوہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو صرف فیڈ کرنا سلوشن نہیں ہے, بالکل. لوگوں کو روزگار کے حوالے سے بھی ان کی کوئی ہیلپ آؤٹ ہونا چاہیے. بالکل. تو وہاں پہ ہم انٹرسٹ فری لون دے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے. بندہ کوئی روزگار کرنا چاہے تو وہ کر سکے. اس کے علاوہ ہمارا وہاں پہ سلائی کڑھائی کا سینٹر بھی چل رہا ہے, ٹھیک ہے. اور جس سے وہ بیسیکلی ان فیملیز کے لیے ہے کہ جن کو ہم کفالت خاندان میں اون کرتے ہیں, ٹھیک ہے. کہ جن فیملیز کے لیے روزگار چلانا مشکل ہے, بالکل. ان کو ہم نے ان میں فری انرول کیا ہوا ہے اور انہیں بیسک سکلز دیتے ہیں سلائی کڑھائی کی, تاکہ وہ ایک ارننگ سٹارٹ کر سکیں. بالکل. اس کے علاوہ ہم نے ایک انیشیٹ لیا تھا بنو قابل کا, اور الحمدللہ جو نئے امیر جماعت اسلامی ہیں حافظ نعیم الرحمان صاحب, انہوں نے اس کو پورے پاکستان میں لانچ کرنے کا اعلان کر دیا ہے. کراچی میں, لاہور میں, اسلام آباد میں, KPK میں ان کے اورینٹیشنز ہو چکے ہیں. گوجرانوالا میں ہم نے اپنے PP لیول پہ لاسٹ ایئر انیشیٹ لیا تھا, اور تقریباً 1800 کے قریب ہماری رجسٹریشن ہوئی تھی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ IT کا دور ہے, بالکل ایسا. اور اگر انڈیا $320 ارب تک اپنا ریونیو لے کے چلا گیا IT میں, بالکل. تو پاکستان ابھی بھی $2 ارب پہ کھڑا ہے. یہ بھی اب شاید زیادہ بتا لیکن میں کہہ رہا ہوں جو راؤنڈ اباؤٹ فگرز آ رہی ہیں, فگرز یہ کہتی ہیں کہ 2 ارب کے قریب پاکستان ریونیو جنریٹ کر رہا ہے IT سیکٹر سے, ایسے ہی. جبکہ ہمارا ٹوٹل بجٹ جو ہے وہ 350 ارب کے قریب ہے. بالکل. 350 ارب, ٹھیک ہے, اور انڈیا 320 ارب صرف جنریٹ کر رہا ہے IT سیکٹر سے. ایسے. اگر اس ایک سیکٹر کو صرف گورنمنٹ اون کر لے تو پاکستان کے حالات بڑی تیزی سے بدل سکتے ہیں. ایسے. اور انڈیا کے حالات کا اگر ہم دیکھیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ پچھلے 15-20 سالوں میں یہ گیم چینج جو ادھر ہوئی ہے وہ اس IT سیکٹر کی وجہ سے ہوئی ہے. ایسے. لیکن ہمارے یہاں پہ ابھی بھی ہمارے پولیٹیشینز, ابھی بھی ہمارے مقتدر حلقے جو ہیں, جو ڈیسیژن میکنگ اتھارٹیز ہیں, ایسے. انہوں نے اس سیکٹر کو ابھی بھی شاید اس کی اہمیت کا انہیں اندازہ نہیں ہے, یا وہ چاہتے نہیں ہے کہ عام آدمی اس قابل ہو جائے کہ وہ ان سے سوال کر سکے. ایسے. اور شاید یہ جو کرنٹ سینیریو ہے اس کی ایک ریزن یہی ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ کوئی سوال کرنے والا نہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں, ہم جیسے مرضی چلاتے جائیں, چیزیں چلتی جائیں. بالکل. لیکن جماعت اسلامی اپنی حد تک کوشش کر رہی ہے, اور جماعت اسلامی کا یہ خواب ہے کہ ہم IT سیکٹر جو ہے بنو قابل پروگرام کے ذریعے اپنے جو ینگ جنریشن ہے اس کو اس قابل بنا دیں کہ یہ اپنے ملک کے ساتھ جو ایک خاص طور پہ پچھلے کچھ عرصے میں یوتھ کے اندر بیزاری آ گئی ہے. ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں اس ملک سے نکل جاؤں. اس کے فیکٹرز میں ایک انفلیشن فیکٹر ہے. آپ دیکھیں 11% سے اوپر یوتھ جو ہے انمپلائڈ ہے. ایسے. وہ کیا کرے گی؟ بالکل ایسے. آپ کوئی ڈائریکشن نہیں دے رہے, آپ اسے کوئی رستہ نہیں دکھا رہے. ہم نے تو کوشش کی ہے, اپنے تئیں ہم کوشش کر رہے ہیں جی. اور یہ جو فری لانسنگ سکلز ہیں IT کی, انشاءاللہ یہ ہم گجرانوالا میں اس کا سیکنڈ بیچ انشاءاللہ جلد شروع ہوگا. فرسٹ بیچ جو ہم نے کیا تھا یہ اونلی فار فیمیلز تھا. اب نیکسٹ بیچ جو ہے یہ میل اور فیمیلز دونوں کے لیے یہ آن لائن کوئی ٹریننگ پروگرام ہے یا فزیکل کلاسز ہم نے کی ہیں, جس میں ابھی ہم نے جو فرسٹ بیچ جو کی ہے اس میں ہم نے سائبر سیکیورٹی کی ہے, سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی ہے, اس کے اندر ویب ڈیولپمنٹ ہم نے کی ہے, اور SEO کی ہے. اور فردر اب پہلے یہ میں نے اپنے بہاف پہ کراچی کو فالو کرتے ہوئے PP حلقے میں کیا تھا, اور اب انشاءاللہ الخدمت فاؤنڈیشن پورے پنجاب میں اس کو لانچ کرنے جا رہی ہے. یہ بہت اچھا ہوگا اگر آپ لوگ اس طرح کرتے ہیں. ہم لوگ ایک دن نا دوست سارے بیٹھے ہوئے تھے, ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے, تو میں ان سے کہہ رہا تھا کہ یار جب ہم لوگ FSC میں تھے تو ہم میں سے کئی دوستوں کی یہ سوچ ہوتی تھی کہ یار میں نے ٹیکسٹائل انجینئر بننا ہے, کوئی کہتا تھا میں نے میکینیکل انجینئر بننا ہے. جو ٹیکسٹائل والا کہتا تھا وہ کہتا تھا کہ میں کل کو اپنی کوئی انڈسٹری لگاؤں گا فیبرک کے ریلیٹڈ. میکینیکل کہتا تھا کہ یار مجھے یہ آٹو موبائلس میں جاؤں گا تو اس قسم کی کوئی انوویشنز کروں گا. تو ایک نا بندے کے ذہن کے اندر ایک پروڈکشن ہوتی تھی. آج سے 15-20 سال پہلے ہر بندے کے ذہن میں ایک پروڈکشن تھی, اور یہ بیسیکلی یہ جو 15-20 سال گزرے ہیں ہمارے,
इस टाइम इसने लोगों को इतना को डरा दिया है कि इस टाइम हर बंदे का अच्छी अच्छी फैमिलीज जो है, अच्छी अच्छी फैमिलीज जो यहाँ पर सेटल्ड भी हैं, वो भी एटलीस्ट ये चाह रहे हैं कि हम लोग को 5-6 साल के बाहर चले जाएं और वहां की नेशनैलिटी ले रहे हैं। ठीक है, हर बंदा इतना पैनिक हो चुका हुआ है। तो मैं तो ये समझता हूं कि आप नहीं ये समझते कि ये जो कह लें कि इनसिक्योरिटी आई है, इसमें बहुत बड़ी रीजन ये पॉलिटिक्स में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाना कि लोगों के जहन से प्रोडक्शन इस चीज ने खत्म कर दी है। आपकी बात ठीक है कि तनाव इतना ज़्यादा हो गया हुआ है कि अब हम दूसरे का ओपिनियन सुनने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं। बिल्कुल ऐसे हमें ये लगता है जो मैं सोच रहा हूँ या जो मेरी चॉइस है ऐसे वही सलूशन है, उसके अलावा सलूशन कोई दूसरा नहीं है। ऐसे जबकि किसी भी महजब माशरे में आपके लिए आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी सुनाएं भी, दूसरे की सुने भी। बिल्कुल ऐसे और ये कल्चर बहरहाल अब ख़त्म हो चुका है। लोग ये समझते हैं कि जो मैं सोच रहा हूँ वही ठीक है ऐसे और दूसरा जो सोच रहा है, यानी कि हर कोई अपना पाँव दूसरे के जूते में डालने की कोशिश कर रहा है। ऐसे जबकि आपको ये देखना है कि मैं जिस सेक्टर में बैठा हूँ ना, इस वक्त अलमिया ये है कि हमें हर दूसरा बंदा लगता है कि जो किसी भी सेक्टर से बिलोंग करता है, हम उसे माफिया का वर्ड यूज करते हैं। ऐसे मेरे ख्याल में बहरहाल ये भी हमें थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। हर सेक्टर माफिया नहीं होता, हमें अफराद को टारगेट करके अफराद के हवाले से बात करनी चाहिए। ऐसे अब आप वकला के हवाले से देखें, डॉक्टर्स के हवाले से देखें, इंजीनियर्स के हवाले से देखें, आप किसी भी सेक्टर को देखें, हर कोई दूसरे को माफिया कह रहा है, बिल्कुल ऐसे जबकि हर किसी का अपने अपनी जगह पे रोल मिलता जुलता है। बिल्कुल ऐसे अगर कोताही किसी एक सेक्टर में है तो दूसरे सेक्टर में भी कुछ कोताही हैं, बिल्कुल तो हमें उन कोताहियों को, उन खराबियों को पॉइंट आउट करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे और हमें कोशिश करनी चाहिए कि ये तनाव का माहौल ख़त्म हो। उसके लिए बहरहाल हमारी पॉलिटिकल एलीट को कोशिश करनी होगी, ऐसे उसको बैठना होगा, कुछ लाइंस ड्रा करनी होंगी। ऐसे हम बार बार एक रोना रोते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने ये कर दिया, एस्टेब्लिशमेंट ने ये कर दिया। मुझे आप ये फ्रेंकली इस चीज़ का जवाब दें कि एस्टेब्लिशमेंट बाहर से आती है? नहीं, बिल्कुल नहीं ऐसे उन्हें हम बुलाते हैं, ऐसे ही। हमारी पॉलिटिकल पार्टीज बुलाती हैं। ऐसे जिधर हम लोग फंस जाते हैं, जिधर हमें सपोर्ट की जरूरत होती है, हम उनकी बातें मानने को तैयार होते हैं, बिल्कुल ऐसे वो वेलकम करते हैं। ऐसे अगर हम लोग फैसला कर लें, पॉलिटिकल पार्टीज फैसला कर लें कि हमने एस्टेब्लिशमेंट का रोल इस मुल्क से ख़त्म करना है, यकीन करें एक दिन में ख़त्म हो सकता है। ऐसे लेकिन इशू ये है कि अगर जिसको हुकूमत मिल जाती है वो एस्टेब्लिशमेंट के रोल को मानने को तैयार हो जाती है, जिसे हुकूमत नहीं मिलती वो कहती है कि यही मसले की जा रहा है। आप ये भी देखें ना कि हमारे जो पॉलिटिकल लोग हैं, जितने भी लोग यहाँ से नून लीग के हैं या पीटीआई के मेंबर्स कह सकते हैं आप उनको, जब पीटीआई का दौर था ना, तो ये लोग झूठे सियासी पर्चे करवाते थे नून लीग के ऊपर। जब ये 9 मई वाला वाक़या हुआ, यकीन माने कि नून लीग वालों ने वो स्कीम्स जो है ना झूठे नाम डलवाए हैं पीटीआई के। ये जब तक मेरे ख्याल से तो इनकी आपस की ये टसल नहीं ख़त्म होगी, ये तो एक हो ही नहीं सकते हैं। ये खुद स्पेस देते हैं कि थर्ड फैक्टर जो है वो इन्वॉल्व हो और वो इनको प्रॉपर पूरे तरीके से यूज़ करते हैं। फिर बिल्कुल ऐसे ही है। आप ये देखें, भुट्टो साहब ने अपने मुखालफिन पे भैंस चोरी का मुकदमा करवाया। हाँ देखें, ठीक है, बिल्कुल। अब ज़रूर लाइव पे भैंस चोरी का मुकदमा करवाया गया। ठीक ऐसे ही है, है। मैं समझता हूँ कि ये हमारे पॉलिटिकल जो लोग हैं उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को मौके दिए हैं कि एस्टेब्लिशमेंट इनमें खुद फॉल्ट इन्वॉल्व हुई है। इनमें खुद फॉल्ट अगर ये अपने फॉल्ट्स दूर कर लें तो एस्टेब्लिशमेंट कैसे कुछ इन्वॉल्व हो सकती ऐसे ही है? है, बहरहाल अवाम एक बहुत बड़ी ताकत है बिल्कुल ऐसे है, और अवाम को अपनी इस ताकत का एहसास करना चाहिए। अगर अवाम चाहेगी तो एस्टेब्लिशमेंट का रोल रहेगा, ऐसे ही, अवाम चाहेगी तो ये पॉलिटिकल पार्टीज रहेंगी, बिल्कुल और इन पॉलिटिकल पार्टीज को भी एहसास करना चाहिए कि अवाम का कुछ सोचें, ऐसे ही। जिनके वोट से ये मुंतखब होते हैं। ऐसे ही, और इस वक्त हालत ये हो गई है कि हर बंदा जो अफोर्ड कर सकता है या नहीं अफोर्ड कर सकता, उसका नहीं दिल करता इस मुल्क में रहने को। ऐसे ही, इस मुल्क में हालात ऐसे बना दिए गए हैं कि जिसके पास अपॉर्चुनिटी है वो बाहर जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही, ब्रेन ड्रेन जो है और किस चीज़ का नाम है बिल्कुल ऐसे ही, कि अगर यहाँ से वाक़तन यही सूरत रहती है, मज़ीद 2-3 साल हमारी ये गवर्नमेंट ऐसे ही तनाव का माहौल रखती हैं, तो लोग तो यहाँ से चले जाएंगे। बिल्कुल फिर इस मुल्क में वो रह जाएगा जिसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, जो नहीं जा सकता। बिल्कुल ऐसे ही, तो हमने फैसला करना है, इन मुक़द्दर हलकों ने फैसला करना है, पॉलिटिकल पार्टीज ने फैसला करना है इस मुल्क को कैसे चलाना है। ऐसे ही, ये मुल्क रहेगा
تو یہ حکومت بھی کر سکتے ہیں. ایسے ہی پاکستان ملک ہی ہے نہیں تو رہے سب گا ہے نا. تو یہ ادارے کدھر جائیں گے, یہ پولیٹیکل پارٹیز کدھر ایسے جائیں ہی گے. یہ بڑے کروشل حالات ہیں, انہیں سوچنا چاہیے. بالکل ایسے. آئی ٹی کی بات کر رہے تھے تو ایک دن نا ہم لوگ جس طرح پاکستان ہے ایک ایگریگیرین کہہ لیں کہ کنٹری ہے, تو 1 ایکڑ بہت بڑا ایریا ہوتا ہے. تو میرے والد صاحب کیونکہ فارمنگ کرتے ہیں, تو میں ان سے اس دن پوچھ رہا تھا کہ میں کہ 1 ایکڑ کی جو سالانہ کمائی ہے, مطلب جو پروفٹ ہے, وہ کہاں تک آپ گیس کرتے ہیں؟ تو کہتے ہیں یار یہ آپ کی فصل پہ ایک تو ڈپینڈ کرتا ہے, ٹھیک ہے, پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ ڈپینڈ کرتا ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ تقریباً کو 2-2.5 لاکھ روپیہ 1 ایکڑ میں سے بچ جاتا ہے سالانہ, تو 2 فصلوں میں سے, ٹھیک ہے. تو میں نا تب ایک دن آرٹیکل پڑھ رہا تھا کہ جو ایپل ہے نا, وہ آدھے گھنٹے کے اندر ایک آئی فون ایوریجلی وہ بناتا ہے, وہ آپ کا 4.5 سے 5 لاکھ روپے کا. ایسے ہی ہے. مطلب وہ اتنی اسپیس لے رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ بالکل اتنی اسپیس لے رہا ہے, اور آپ کا ایکڑ کتنا بڑا ہے. ایسے ہی آپ کا پورا ملک ان کی ایک کمپنی کو میچ نہیں کر سکتے آپ. صرف ان کی ایک کمپنی کی ورتھ جو ہے ہمارے پورے ملک سے زیادہ ہے. ایسے ہی ہے. اور ہم مسلمانوں نے کیا عروج دیکھا ہوا ہے کہ ایک دور تھا کہ سائنٹسٹ ہوتے ہی صرف مسلمانوں کے تھے, جب بغداد والا یہ سارے انسیڈنٹس ہوئے. تو آج ہم لوگ اتنے ڈاؤن فال کا شکار ہو گئے ہوئے ہیں کہ ہمیں اپنی چیز نکالنے کے لیے بھی اگلوں کی ضرورت پڑ رہی ہے. ریکارڈ ایک آپ لوگ آپ کے سامنے بالکل کہ مطلب چیز آپ کی ہے, نکالنی ہے آپ نے, تو آپ اس کے لیے دوسرے ملکوں پہ آپ ڈپینڈنٹ ہیں. ایکچولی ہم نے شاید کچھ ہمارے اسکالرز ایسے ہیں کہ جنہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ ہم نے اس وقت بھی کچھ نہیں کیا تھا, جبکہ میں سمجھتا ہوں ہمیں بتانا چاہیے کہ ہم نے پیک بھی دیکھی ہے. بالکل ایسے, ٹھیک ہے, اور ہمیشہ کوئی بھی ڈاؤن فال نہیں رہا. آج ان پہ عروج ہے, کل ہم پہ عروج آ سکتا ہے, لیکن عروج کی کچھ ڈائنامکس ہوتے ہیں, ہمیں اس کے حوالے سے ضرور پلان کرنا چاہیے. ہمیں انیشیٹ لینا چاہیے کہ ہم نے گرو کیسے کرنا ہے. آپ یہ دیکھیں, آپ نے جو بات کی, میں سمجھتا ہوں کہ اگر مسلم ورلڈ کو چھوڑ کے اگر ہم صرف پاکستان کی مثال لینا, آپ یہ دیکھیں 90s میں جب انٹرنیشنل کمپنیز تھرڈ پارٹی کے لیے انڈیا, پاکستان, چائنا, بنگلہ دیش کا رخ کر رہی تھی, ہمارے پولیٹیکل ایلیٹ کے رویے کیا تھے؟ وولکس ویگن نے جب رابطہ کیا, کیا جواب دیے گئے؟ بالکل ایسے. جب انڈیا میں 4G آ رہا تھا, 3G آ رہا تھا, ہم لوگ کیا جواب دے رہے تھے؟ ہم حصے مانگ رہے تھے کمپنی ایسے, بجائے اس کے کہ ہم فیسیلیٹیٹ کرتے, ہم ویلکم کرتے, ہم خندہ پشانی کے ساتھ کہتے کہ آپ آئیں, ایسے جو فیسلٹی چاہیے ہم دیں گے آپ کو, آپ کام کریں ادھر. ایسے اگر وہ آتے یہاں کام کرتے تو یقیناً ہمارے یہاں پہ انفلیشن, امپلائمنٹ کریٹ ہوتی. بالکل ایسے. لیکن ہمارے یہاں پہ ہمارے پولیٹیشینز نے سوائے حصہ مانگنے کے کوئی دوسرا کام نہیں کیا. بالکل ایسے. اور کرنٹ سینیریو بھی یہ ہے کہ مودی کو ہمارے یہاں پہ لوگ گالیاں دیتے ہیں, بہت برا بلا کہتے ہیں, لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس نے IT سیکٹر کے لیے بہت کام کیا ہے. بالکل ایسے. اور اس وقت حالت یہ ہے کہ ہر دوسری مین سٹریم جو کمپنی ہے اس کا CEO انڈینز آ رہے ہیں. ایسے ہم لوگوں نے ایک شاید گورنمنٹ نے ادارے تو بنائے اوورسیز امپلائمنٹ کے نام پہ کہ ہم امپلائمنٹ کے لیے اپنی یوتھ کو گائیڈ کریں گے, باہر بھیجیں گے, لیکن رزلٹ کچھ نہیں ہے. ہم نے سوائے لیبر کلاس کو بھیجنے کے, ایسے ہم نے کوئی ایسے لوگوں کو نہیں بھیجا کہ جو وہاں جا کے نوکیا کا CEO بن جائے, کوئی کسی اور ادارے کا CEO بن جائے. ایسے ہم نے فیسیلیٹیٹ کرنے کا کام نہیں ادا کیا. اور گورنمنٹ نے ابھی, بلکہ گورنمنٹ نے اب کہنا بھی شروع کیا ہے کہ بزنس ادارے بنانا ہمارا کام نہیں ہے, ہمارا کام فیسیلیٹیٹر کا ہے. ایسے. لیکن ایشو یہ ہے کہ پچھلے 75 سال میں فیسیلیٹیٹر کا کردار بھی ادا نہیں کیا اس گورنمنٹ نے. ایسے اگر وہ کردار ادا کر رہے ہوتے فیسیلیٹیٹر کا تو اتنا ڈاؤن فال نہ ہوتا جتنا ہم پہ اس وقت آ گیا ہے. ایسے. اور اب آپ کے سامنے کرنٹ صورتحال بھی ہے کہ ہم نے ابھی 28 مئی گزرا, 28 مئی کو ہم مناتے ہیں کہ ہم نے ایٹمی دھماکے کیے, لیکن یہ دیکھیں 1-2 افراد کا کنٹریبیوشن تھا, 3 افراد کا, 4 افراد کا کنٹریبیوشن تھا. اس کا لوگ تو موجود ہیں, ایسے ان کو ٹریس کرنے والے نہیں ہیں. اور ہمارا تو ایون ڈاکٹر قدیر صاحب نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ میں جب آیا تھا نا اسلام آباد, ایک وقت وہ بھی آیا کہ مجھے انہوں نے کیا کہتے ہیں گراج تک میں شفٹ کر دیا. ٹھیک ہے, ہم لوگ تو اپنے ہیروز کے ساتھ بھی یہ سلوک کرتے ہیں. ایسے ہم جب اون کریں گے, جب رسپیکٹ دیں گے تو بہتر ڈلیور کریں گے وہ.
اب انڈیا کی آپ مثال آپ کے سامنے ہے, انہوں نے صدر بنا دیا, بالکل ایسے ہم نے کیا کیا, ہم نے پریشر میں اندر کر دیا. ایسے ہی. ٹھیک ہے, یہ پرابلمز ہیں. ہم نے لوگوں کو نہیں گائیڈ کیا, ہم نے لوگوں کو, آپ یہ دیکھیں جس کو آپ ہیرو بنائیں گے نا, لوگ اس کو فالو کرتے ہوئے اس کی ڈائریکشن پہ چلیں گے. بالکل ایسے. ہم نے سائنٹسٹ کو ہیرو نہیں بننے دیا اپنے ملک میں. ہم نے کسی بھی حوالے سے ہم نے ہیروز یا تو اسپورٹس کے لوگوں کو بنا دیا. اس کا کیا نتیجہ نکلا, ہر بچہ اس وقت سوائے کرکٹ کھیلنے ہیں کوئی دوسری گیم نہیں کھیلتا. اور دیکھیں کیا حال ہوا ہے. اور کرکٹ کا حال بھی آپ کے سامنے ہے کہ کبھی عرش پر اور کبھی فرش پر. ایسے یہ آج کل تو فرش پہ ہی ہیں, آپ کے سامنے ہے. ایسے تو میرا خیال ہے کہ ہمیں تھوڑا سا ہیروز ڈیفائن کرنے چاہیے. ایسے ہی. ہمیں اسلامک ہسٹری سے لینے چاہیے, ہمیں اپنے سائنس سے لینے چاہیے جنہوں نے کام کیا, ان لوگوں کو ہیروز بنا کے بچوں کے سامنے پیش کرنا چاہیے, بالکل تاکہ بچے انہیں فالو کریں. ایسے ہی. لیکن اگر ہیروز ہم اسپورٹس مینس کو یا ایکٹرس کو بنائیں گے, بچے انہیں کو فالو کریں گے. بالکل ایسے ہی. جیسے اب یہ سوشل میڈیا کا دور آیا ہے, تو آج کل بلاگرز بھی ان ہو گئے ہیں, وہ بھی لوگوں کی فین فالوئنگ میں آ گئے ہیں, لوگ ان کی طرح بننے کی کوشش کر رہے ہیں. بالکل ایسے ہی. تو جس وقت ہم مائنڈ سیٹ بدلیں گے چیزیں بدل جائیں گی. ایسے ہی. بالکل. اچھا, ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا ایکسپلین کریں کہ گوجرانوالا کو لے کے جماعت اسلامی کا کیا مائنڈ سیٹ ہے, آپ لوگ کیا کمیاں دیکھ رہے ہیں اس شہر کے اندر, اور اگر کل اللہ کرے آپ لوگوں کو موقع ملے, ٹھیک ہے, تو آپ اس شہر کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں, کس طرح سے بہتری کریں گے کہ گوجرانوالا کو آپ پاکستان کے ذرا ٹاپ شہروں کے اندر لے آ جائیں. ایک تو آپ دیکھیں گوجرانوالا آلریڈی پاکستان کا تیسرا بڑا انڈسٹریل شہر ہے, بالکل ایسے ہی. لیکن اس کے باوجود دوسرا کچھ بھی نہیں ہے. المیہ یہ ہے کہ محرومیوں کا شکار ہے, بہت زیادہ. ایک لاوارث شہر ہے, بالکل ایسے ہی. جس کی نہ کوئی آواز ہے نہ کوئی وارث ہے. ایسے ہی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ریاست کی بنیادی ذمہ داریاں ہیں نا, وہ ریاست کو ادا کرنے پہ ہم مجبور کر دیں گے. اگر ہمیں صرف گوجرانوالا کی حد تک بھی ملتا ہے, ہمیں گوجرانوالا کے لوگ ہمارے ساتھ چلتے ہیں, ہمیں ووٹ دیتے ہیں, ہمیں اسمبلی میں پہنچاتے ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بنیادی ذمہ داریاں نا ریاست کی, ہم ریاست کو مجبور کر دیں گے وہ ادا کرے. ایسے. آپ یہ دیکھیں ہمارے ادھر گوجرانوالا میں ریلوے ٹریک کے ساتھ چھپر ہے. بالکل ایسے. ٹھیک ہے, وہ جگہ ہے کہ جو مچھروں کی ماجگاہ ہے, جس کی وجہ سے بیماریاں پھیل رہی ہیں, سیوریج کا نظام نہیں ہے. اگر یہاں پہ ایک اربن فورسٹ بن جائے, کیا گوجرانوالا گرین نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے, بالکل. اور یہ کوئی ایسا انیشیٹ نہیں ہے جو ممکن نہیں ہے, بالکل ایسے. یا جس کے لیے آپ کو بڑی کوئی ٹیکنیکل سپورٹ چاہیے. بالکل ایسے. آپ انیشیٹ لیں, آپ فیصلہ کریں, ایون ڈی سی صاحب فیصلہ کریں تو یہ سارا اربن فورسٹ بن سکتا ہے, لیکن نہیں بنا رہے. آپ دیکھیں اسپورٹس کمپلیکس, گوجرانوالا وہ شہر ہے کہ جو اولمپکس ہوں, جو ایشین گیمز ہوں, پاکستان کے لیے میڈل جیت کے لاتا ہے, لیکن یہاں پہ فیسلٹیز کیا ہیں؟ کوئی فیسلٹیز نہیں ہے. ایسے ہی. اسپورٹس کمپلیکس بنا ہے لیکن ادھورا ہے, مکمل نہیں ہے. میں وہ دیکھ رہا تھا نو دستگیر بٹ کا, ریسنٹلی کو بالکل دبئی کے اندر آئی تھنک چل رہی تھی, آذربائیجان میں تھا غالباً. نو دستگیر بٹ صاحب نے ادھر میڈل جیتے ایسے ہی. اور میرے خیال سے وہ اپنے دم آپ پہ جو ہے نا, کوئی فیسلٹیز نہیں ہے, جو ملنی چاہیے وہ نہیں مل رہی انہیں. ٹھیک ہے, آپ اسپورٹس کمپلیکس دیکھیں نامکمل ہے. ایون زو کی جگہ موجود ہے جس کے فنڈز جاری ہو گئے, وہ فنڈز کھائے گئے. اچھا. اب سننے میں آ رہا ہے کہ وہاں پہ قبرستان منظور کر دیا گیا ہے. اگر جماعت اسلامی کو موقع ملا, جماعت اسلامی سب سے پہلے زو کے جو فنڈز جاری ہوئے تھے نا, ان کا حساب مانگے گی. ٹھیک ہے. اس کے بعد قبرستان بنے, ادھر آئی ٹی یونیورسٹی بنے, جو بھی بنے وہ بات کی بات ہے. جب تک ہم جو پریویس غلطی ہیں ان کا احتساب نہیں نہ کریں گے, ہم آگے نہیں چل سکتے. ایسے ہی. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کارپوریشن آفس ہے, یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو میرے حلقے کے اندر ہیں. جی جی. گوجرانوالا سے حلقے میں اپنے حلقے کی بات بھی کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, وہ کارپوریشن آفس آج بھی نامکمل ہے. ٹھیک ہے. آپ نے ایک چیز کمیونٹی کے طور پہ بنایا تھا, آپ نے بنایا تھا یہ کمیونٹی سینٹر ہوگا. بالکل ایسے. ٹھیک ہے, فنڈز کھائے گئے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی بات کرنے والا نہیں ہے. ایسے. آپ دیکھیں گوجرانوالا میں اب یونیورسٹی منظور ہوئی ہے امن آباد میں جا کے. ٹھیک ہے, لاہور شہر میں 2 درجن سے زائد کالجز ہیں. ایسے. لاہور شہر میں درجن بھر یونیورسٹیز ہیں. ٹھیک ہے, بالکل. گوجرانوالا بالکل سرحانے موجود ہے. آج بھی ایک یونیورسٹی تک مکمل نہیں ہے. بالکل. ٹھیک ہے, آئی ٹی کا دور ہے, تو میں سمجھتا ہوں ایک آئی ٹی کی سیپریٹ یونیورسٹی ہونی چاہیے. ایسے.
اگر آپ نے کمپیٹ کرنا ہے, اگر آپ نے آگے جانا ہے, تو آپ کو آئی ٹی کو ماننا پڑے گا, تسلیم کرنا پڑے گا, اس کے حوالے سے آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنا پڑے گا لوگوں کو. بالکل. اور اگلے 5-10 سالوں میں پروفیشنز بدل جانے ہیں, بالکل ایسے, اور بدلنے اے آئی اور آئی ٹی کے زور پہ ہیں ایسے. اور کوئی فوکس ہی نہیں ہے آپ یہ ٹرینڈ دیکھیں کہ میں اس دن ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا, وہ کہتے ہیں کہ فی الحال آپ کی 35 سے 40% جو شاپنگ ہے نا برانڈس کی, وہ ساری آن لائن ٹرانسفر ہو چکی ہوئی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ 2040 تک یہ چلی جائے گی 70% پہ, اور اس کے بعد یہ 2050 کے اندر یہ 100% جو ہے آپ کی جتنی بھی شاپنگ ہوگی وہ برانڈس کی خاص طور پہ وہ ساری آپ کی شفٹ ہو جائے گی آن لائن. اور یہاں پر جناب کمرشلز بنائی جا رہے ہیں, فضل سینٹر بن رہا ہے, دوسرا سینٹر بن رہا ہے, تو یہ میرے خیال سے کل کو شاید کوئی آفیسز ہی رہ جائیں. میرا پرسنل خیال بھی یہی ہے کہ شاید وہ جتنی تیزی سے پلازے اور سارا کچھ بن رہے ہیں نا, بڑی جلدی ہمیں پتہ ہی چلے گا کہ یہ سارے ویئر ہاؤسز میں کنورٹ ہو گئے ہیں. ایسے ہی, کیونکہ لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوگا کہ لوگ فزیکل جا کے شاپنگ کریں. ایسے ہی. ابھی ہمارا ٹرسٹ نہیں ہے, ابھی ہم چیز فزیکل دیکھ کے لینا پسند کرتے ہیں, لیکن چیزیں گریجولی بڑی تیزی سے بدل رہی ہیں. بالکل پوری دنیا میں بدل چکی ہیں, ہمارے یہاں پہ بڑی تیزی سے بدل رہی ہیں. ایسے جب فزیکلی آپ نے جانا نہیں ہے تو اتنا ایک اوور ہیڈ کیوں کوئی برداشت کرے گی کمپنی؟ ایسے وہ بھی ویئر ہاؤسز میں چلی جائے گی. تو اس کے بعد یہ جو ہمارے یہاں پہ جو پلازے بنائے جا رہے ہیں, اتنی بڑی بڑی کنسٹرکشنز کی جا رہی ہیں, بہرحال یہ خالی ہو جائیں گی. ایسے دیکھیں, ہمارا چھوٹا سا کینٹ ہے, آپ میں جب آفس کے لیے آتا ہوں تو چیک پوسٹ کے اوپر نا کینٹ کے اندر پارسل نہیں جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, وہ بندے نے باہر ہی بیٹھنا ہے اور اندر سے بندے نے آنا ہے, اس نے وہ پارسل لے کے تو اپنا وہاں پر تب جانا ہے. تو میں اس دن ایک سے پارسل والا تھا, تو اس سے ہمیں گفتگو ہم لوگ کر رہے تھے, تو میں نے اسے پوچھا میں کتنے آپ لوگوں کے ڈیلی کے پارسل ہو جاتے ہیں. تو مجھے نا ایسے دکھانے لگا جاتا, ویکھو صاحب جی اج جڑے جنے کو 120 پارسل نے میرے, اور کم از کم 10-15 بندے بیٹھے ہوتے ہیں اندر, شاید اس سے زیادہ ہی ہوں. وہ ایک کمپنی ہے جس کے پاس اتنے آرڈرز ہیں. تو میں تو یہی دیکھ رہا تھا, میں کہ یار یہ تو ٹوٹل شفٹ کر رہے ہیں. یہ دکانوں والے بےچارے ہیں, وہ ایون کہ جو وہ بجلی کا ریٹ ہو گیا, لوگ پریشان ہیں, وہ رینٹ بھی دے رہے ہیں, کمرشل یونٹ بھی وہ جلا رہے ہیں. اور میں نا 10 سال پہلے 2010 میں انگلینڈ اسٹڈیز کے لیے گیا ہوا تھا گلاسکو میں. میرا وہاں پہ بھی ایکسپیرینس یہ تھا, وہاں پہ ٹیک اویز آپ کو نظر آتے ہیں زیادہ. ایسے ہی, بالکل ٹھیک ہے, وہاں پہ آپ کو ڈائننگ اتنا زیادہ نہیں ملتا کہ آپ ڈائننگ کر سکیں. یہ آج سے 15 سال 10 سال پرانی بات ہے. ایسے ہی. تو پاکستان میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہاں پہ 10 سال پہلے بھی ٹیک اویز ہی تھے, ایسے ہی, تو اب تو وہاں پہ یقیناً ڈائننگ کا کنسپٹ خاص طور پہ کرونا کے بعد بڑا چینج ہو گیا. بالکل. میرے کزنس جاب جو کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ موسٹلی کرونا کی ڈیز میں شفٹ ہوئی تھی تھرو ہوم, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد سے ابھی تک ہم گھر سے ہی کام کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ سینیری سے یہاں بھی بڑی تیزی سے اب بدل جائیں گے. شاید ہم بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں, لیکن مجبوراً ہمیں بدلنا پڑے گا. ایسے ہی, کیونکہ اگر ہم نے سروائیو کرنا ہے, ہم نے مارکیٹ میں رہنا ہے, تو ہمیں چیزیں بدلنی پڑیں گی. ایسے ہی. اور بلکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے ڈسکس بھی ہو رہا تھا کہ شاید جو نیکسٹ الیکشنز ہوں گے وہ زیادہ سوشل میڈیا پہ ہی کنٹیسٹ کیے جائیں گے. فزیکلی لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہوگا, لوگوں کے پاس مصروفیت بھی ایک فیکٹر ہوگی, اور دوسرا انفلیشن اور باقی معاملات بھی ایک فیکٹر ہوں گے کہ لوگ اپنی روزمرہ لائف میں اتنے بیزی ہو جائیں گے کہ وہ تھرو سوشل میڈیا فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے اپنا ووٹ کس کے حق میں ڈالنا ہے. میں یہ نہ کنفیس کروں گا اس چیز کو کہ ہم لوگ جتنے بھی لبرل بنے نا, ہمارا مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے کہ کوئی اسلامی جماعت ہے نا, تو شاید اس کو ماڈرن لیونگ کا پتہ نہیں ہے. لیکن میں یقین مانے آج آپ سے ملا ہوں تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ آپ آئی ٹی کو لے کے اتنا سیریس ہیں, اور ہم لوگوں نے کافی اچھی گفتگو کی اس سے ریلیٹڈ انڈسٹری کو لے کے یا آئی ٹی کو لے کے, کہ مطلب ایک اسلامی جماعت بھی, اس کو بھی اس چیز کے ہونا ہوا ہے. اور یہ اچھی چیز ہے, بہت اچھی چیز ہے, بڑے اچھے سگنل ہیں کہ پڑھے لکھے لوگ آگے آ رہے ہیں. اور یہ نہیں کہ ٹپیکل لوگوں کو شاید یہ لگتا ہے کہ اسلامی جماعت کے اندر جو بندہ الیکشن کنٹیسٹ کر رہا ہے نا, وہ کوئی مدرسے کا, اور اس نے کبھی کوئی اسکول نہیں گیا یا کالج نہیں گیا یا یونیورسٹی نہیں گیا, ان کو لگتا ہے یہ سیریس بات ہے. اور جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ آپ باہر سے بھی پڑھ کے آئے ہیں اور سارا آپ نے کیا ہے, اور یہ بڑی اچھی بات ہے. میں جماعت اسلامی کو میں تو چاہوں گا کہ ایک دفعہ ان کو موقع ضرور ملے. اتنی اچھی, مطلب میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی پالیسی یا نیپوٹزم کے خلاف
کوئی بھی بندہ الیکشن، آپ سچ مجھے بتا رہے تھے کہ الیکشن جب کنٹیسٹ کرنا ہوتا ہے کینڈیڈیٹ کو نہیں پتا، اینڈ لاسٹ ڈے اس کو پتا چلتا ہے. ایک تو پہلی بات جو آپ نے کی تھی نا پرسپشن، میں اسے کہوں گا پرسپشن ہے. ایسے ہی اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ دوست اگر تعاون کریں تو پرسپشن بدل سکتی ہے. ایسے ہی ہے. یہ اسی مقدر حلقے نے ہماری پرسپشن بنا دی ہے کہ شاید ہم لوگ بڑے دقیانوسی ہیں، ایسے ہم لوگوں کو ماڈرن ایجوکیشن کا، ماڈرن لیونگ کا نہیں پتا. ایسے ہی لیکن بہرحال اب ایک سپورٹ ہمارے پاس بھی آ گئی آپ دوستوں کے تعاون سے، وہ ہے آئی ٹی کی سپورٹ، سوشل میڈیا کی سپورٹ. ایسے ہی ہے. اور یہ پرسپشن چینج ہو رہی ہے. اور میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا تھا کہ الخدمت کو لوگوں نے ٹرسٹ کیا، لوگوں نے ڈونیشنز دیے. اس کی بیسک ریزن یہ تھی کہ پہلے ہمارا جو کام ہوتا تھا وہ لوگوں کو نظر نہیں آتا تھا، لیکن اب پچھلے کچھ عرصے میں خاص طور پہ اسلام میں لوگوں نے دیکھا کہ فزیکلی کام کرتے ہیں. بالکل. جب لوگوں نے اپنی آنکھوں سے ہمیں کام کرتے دیکھا، لوگوں نے ہم پہ اعتماد کیا. بالکل. انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ جب لوگ ووٹ کی پرچی پہ بھی انشاءاللہ ہم پہ اعتماد کریں گے. میں یہ ایم کیو ایم سے پہلے جماعت اسلامی تو تھی کراچی میں. بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی آپ ہے. سمجھتے ہیں کہ نعیم الرحمان صاحب کے آنے سے ریوائول ہوگا؟ جی میں آپ سے آپ کا جو ساتھ اس کے ایک سوال تھا کہ جماعت میں کینڈیڈیٹس کے حوالے سے، جی جی میں پہلے جماعت کی طرف سے پی پی 61 سے کینڈیڈیٹ تھا. حافظ نعیم الرحمان صاحب جو نئے امیر جماعت اسلامی پاکستان ہیں، انہوں نے پالیسیز میں تھوڑی چینجنگ کی ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ ہر ورکر، ہر امیر، ہر بندہ امیدوار ہے. ایسے ہی ہے. آپ حلقے میں نکلیں، حلقے کے لوگوں کے کام کریں، ٹھیک ہے، اینڈ پہ فیصلہ ہوگا کہ کون حلقے سے کنٹیسٹ کرے گا. ہمارا کوئی ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی کو کہا جائے کہ سپوزٹلی پومی بٹ صاحب کو کہا جائے کہ آپ نے الیکشن نہیں لڑنا نون لیگ کی طرف سے، یا رضوان اسلم بٹ صاحب کو کہا جائے کہ آپ نے پی ٹی کی طرف سے الیکشن نہیں لڑنا، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آزاد امیدوار کے طور پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. بالکل. جماعت اسلامی میں ایسا نہیں ہوتا. جماعت اسلامی میں جماعت فیصلہ کرتی ہے کس نے اس حلقے سے کنٹیسٹ کرنا ہے، اور ہر بندہ، ہر ممبر اس کو اوبے کرتا ہے. وہ سمجھتا ہے یہ امیر کا فیصلہ ہے، یہ میرے دوستوں کا فیصلہ ہے، تو میں نے اس کو ماننا ہے، میں نے اس کو تسلیم کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں یہی وہ خوبی ہے جو ڈیموکریسی کی اصل خوبی ہے، کہ لوگ ڈیموکریٹک بھی ہوں، جمہوری بھی ہوں، لیکن اس کے باوجود برداشت کر سکیں کہ آپ کے خلاف اگر فیصلہ آئے تو آپ اس کو بھی مانیں، تسلیم کریں. یہ نہیں ہے جمہوریت کہ آپ کے خلاف فیصلہ آئے تو آپ کے، میں جمہوریت کو نہیں مانتا. ہماری موسٹلی پولیٹیکل پارٹیوں کا یہ رویہ ہے، اور باہر یہ رویہ بدلنا چاہیے. میں ایک دن دوست کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو میں اسے کہہ رہا تھا، میں کہ ہمارے جتنے بھی ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے 6 سینسز میں ہم نا صرف اس کو سیٹسفائی کرتے ہیں. ہم سننا وہ چاہتے ہیں جو ہمیں پسند ہے، بالکل ایسے. دیکھنا وہ چاہتے ہیں جو ہمیں پسند ہے، کھانا وہ چاہتے ہیں جو، میں کہ ایک ٹیبل پہ بیٹھے ہوں گے نا، کھانے کا آرڈر بھی دیں گے، ہر بندے کا دل کرے گا کہ یار میری مرضی کا ہے. ٹھیک ہے. بالکل ایسے ہی. مطلب کہ ہم ہر چیز میں جو ہے نا اتنے کو سیلفش ہو چکے ہوئے ہیں کہ کسی کو ہم ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. ایسے ہی ایسے ہی. جب یہ چیز میرے خیال سے اسلام میں بھی ہے کہ آپ اپنے سے پہلے جو ہے مطلب دوسروں کا خیال رکھیں، تو جب یہ چیزیں ہوں گی تو آٹومیٹکلی ہمارے معاشرے میں بھی بہتری آئے گی. اور آپ جیسے دوست بھائی اگر کنٹیسٹ کریں گے تو انشاءاللہ ایک دن ایسا ضرور ہوگا کہ آپ لوگ کامیاب ہوں گے. اور میری بالکل آپ دوستوں کے بس تعاون چاہیے ایسے ہی. اور انشاءاللہ ہوپ فل ہیں بالکل کہ پبلک کو چیزیں نظر آ رہی ہیں، پبلک دیکھ رہی ہے. ایسے ہی. چیزوں پہ شاید دھول زیادہ چڑھی ہوئی تھی، لیکن بڑی تیزی سے اتر رہی ہے. ایسے ہی. لوگوں کو اداروں کے رویے نظر آ گئے ہیں. ایسے ہی. لوگوں کو اپنے مسائل جو ہیں انہوں نے اتنا الجھایا ہے کہ انہیں وہ بھی احساس ہو گیا ہے کہ ہم اپنے مسائل کا شکار کیوں ہوئے ہیں ان مسائل کا. بالکل. تو ویسے بھی دنیا گلوبلائز ہے، بڑی تیزی سے تبدیلی آ رہی ہے. ابھی پچھلے دنوں میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ ہیڈ ٹرانسپلانٹ کی، تو میرے ذہن میں آیا کہ یہ اب ہم کس طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ دنیا تو اتنی تیزی سے ترقی کرتی جا رہی ہے، لیکن ہمارے شہر کا المی ہے کہ ہمارے شہر میں ابھی تک ہیلتھ کی بیسک سہولیات نہیں ہے. آخر میں صرف ایک بات کروں گا کہ ہمارے سدا بہار منسٹر جو منتخب نہ بھی ہوں پھر بھی منسٹر بن جاتے ہیں، انہوں نے پچھلے دنوں ایک پرائیویٹ ہسپتال کے افتتاح کے موقع پہ کہا کہ اگر یہ ہسپتال پہلے بن گیا ہوتا تو میرے کئی پیارے جو ہیں ان کی جانیں محفوظ ہوتی، ان کی زندگیاں لمبی ہو جاتی. اچھا. مجھے یہ بات سن کے ایک چیز ذہن میں آئی کہ جنہوں نے مسلسل حکومت کی وہ بھی ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں جا کے یہ قصیدہ گوئی کر رہے ہیں
کہ آپ نے جو کام کر دی ہے, ایسے اگر یہ پہلے ہو جاتا تو ہمارے پیاروں کی زندگیاں لمبی ہو جاتی, تو یہ ان کی ذمہ داری نہیں تھی. بالکل ایسے. میں اس کرائسس سے گزر رہا ہوں, میری سسٹر 1.5 ماہ سے اوپر لاہور میں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے, میں افورڈ کر سکتا ہوں, ایسے لیکن جو عام عوام ہے, جو عام گجرانوالہ کا شہری ہے, جو افورڈ نہیں کر سکتا, بالکل وہ تو بلکتا دیکھتا ہے, ایسے وہ مرتا دیکھتا ہے اپنے پیاروں کو. ایسے. تو اس کا ذمہ دار کون ہے, کون مجرم ہے اس کے؟ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ یہ روزے قیامت حساب ہوگا ان لوگوں سے اس چیز کا, کہ انہوں نے کیوں اپنے لوگوں کو, جنہوں نے ووٹ بھی دیے, جنہوں نے منتخب کیا, مسلسل کیوں انہوں نے لوارث چھوڑا انہیں. ایسے. اور شاید وہ بہت خطرناک حساب ہوگا. اسی لیے کہا گیا کہ اقتدار کی جو کرسی ہے یہ بیسیکلی کانٹے ہیں, یہ کوئی آرام دہ چیز نہیں ہے, لیکن شاید خوف خدا نہ ہونا ہے کہ انہوں نے اس کو بالکل ایک ایز لے لیا ہوا ہے. وہ سمجھتے ہیں ہم جو مرضی کر لیں گے, دنیا میں بھی بخشے ہوئے ہیں اور شاید آخرت میں بھی بخشے جائیں گے, لیکن شاید ایسا نہیں ہے. اللہ غفور الرحیم بھی ہے اور قہار بھی ہے. ٹھیک ہے انیک بھائی, تھینک یو سو مچ, آپ آج آئے, اور انشاءاللہ آپ کو دوبارہ بھی تنگ کرتے رہا کریں گے, اور بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے, اور کافی زیادہ ہم جماعت اسلامی کو جان سکیں. ٹھیک ہے, ہمارے جتنے ویورز ہیں وہ بھی جان سکیں گے, جن لوگوں کو کچھ غلط فہمی ہے وہ بھی آہستہ آہستہ ہی کلیئر ہوں گی. اور تھینک یو سو مچ, آپ آج کے شو کے اندر آئے. اینڈ یہ جناب آج کا شو تھا, پوڈ کاسٹ تھا ہمارا انیک بھائی کے ساتھ. آئی ہوپ سو کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا, اور مزید اس طرح کے پوڈ کاسٹ دیکھنے کے لیے آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.